अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुज़फ़्फ़र अब्बास मिर्ज़ा। मेरा यूट्यूब चैनल सवाल। रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको मौजू मेरा पसंद आया करे तो उस पर कमेंट करें, फॉरवर्ड कीजिए और किसी भी अच्छी बात को फैलाना सदक़े जारिया है। मैं कोशिश करता हूँ अपने ज़िंदगी के मेरे 62 साल की उम्र है मेरी, इसमें मैंने जो सीखा वो मैं दूसरे को अगले 15 से 20 मिनट में मैं उसको समझाने की कोशिश करूं। हो सकता है मेरा तजुर्बा अच्छा हो सकता है मेरा तजुर्बा बुरा हो सकता है मेरा इल्म अच्छा हो सकता है इल्म बुरा हो। ये फ़ैसला आपका है। अगर अच्छा लगे तो इसको फॉरवर्ड ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया। मैंने एक पहले व्लॉग अपना किया था माशरे के पे कि आपको अंदाज़ा नहीं हो पाता कि माशरों में क्या मसाइल, आप जिस माशरे में भी इंसान रह रहा होता है, अगर वहाँ पे कोई भी अच्छा अमल जो है वो समझ रहा होता है कि सबसे अच्छा अमल यही है, और अगर कोई बुरा अमल हो रहा है वो भी अगर समझ में आ गया कि ये बुरा भी अच्छा है तो वो अच्छा ही समझा जाता है। मसलन आपको मैं छोटा सा कुछ चीज़ें अपनी बात को प्रूवन करने के लिए एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आप जो तवाइफ़ों का माशरा है आप उस पर चले जाएं, जाके उनसे गुफ्तगू करें तो वो आपको अपने फ्यूज़ व बरक़ात बताएंगे। वो भी बताएंगी कि मैं इतनी पहुंची हुई हूँ, मैं इतना ये भी करती हूँ, मैं वो भी करती हूँ। और हमारे जनाब क़वानीन बड़े ज़बरदस्त हैं। हम बहन के लिए ये सोचते हैं, भावज के लिए ये सोचते हैं, यूँ करते हैं, फलां करते हैं, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये उनके क़वानीन हैं और वो बड़े उन क़वानीन को कोई तोड़ ले तो वो उसको कहते हैं बड़ा ज़ालिम है या ज़ालिमा है ख़ातून अगर तोड़ दे, और बड़ा उस पर प्रोटेस्ट उनका होता है, बड़ा उसकी दुश्मनी उससे हो जाती है जो उन क़वानीन से बाहर निकलने की कोशिश ख़ातून करे। ये माशरे का जबर है कि कोई उसमें से अगर किसी ने अच्छी बात सोच ली कि मैं इस गंद में नहीं रहूँगी, मुझे इस गंद से बाहर निकलना है, तो तमाम तवाइफ़ों का माशरा, जो वहाँ के मर्द हैं, जो वहाँ की औरतें हैं, सब उसके ख़िलाफ़ हो जाएंगे। उसे कोई ये नहीं कहेगा तुमने बहुत अच्छा किया। इसी तरह से मैं माजी में चला जाऊँगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना पैगाम दिया तो तमाम मक्का और मक्का के गिरदो नवा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब तारीफ़ें करते थे। सादिक भी समझते थे, अमीन भी समझते थे, यकीन भी रखते थे, बल्कि ईमान भी रखते थे, मैं तो ये कहूँगा। लेकिन जब उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह की तरफ से का पैगम्बर हूँ, तो सब मुखालिफ हो गए, सब मुखालिफ हो गए। ये क्या है? ये माशरे का जबर है। माशरा जो है कोई भी अच्छी बात इतनी आसानी से कबूल नहीं करता। वो ये समझ रहा होता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। जिस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो सादिक अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहते थे, और वो कहते थे ये साहिर है, ये जादूगर है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मुख्तलिफ़ किस्म के उन पे इल्ज़ामात थे। मैं कभी ख़ातून ने इटली में कुछ अरसा हुआ, उसने एक अजीब व गरीब तजर्बा किया इंसानी रवैयों के बारे में। उसने कहा कि मैं अगले 6 घंटे तक मैं यहाँ स्टैचू बनी खड़ी हूँ और ये 100 के करीब चीज़ें हैं। उन 100 चीज़ों में मसलन फूल था, परफ्यूम थे, चाकू था, खंजर था, तीर कमान था, पिस्टल था, पिस्टल थी, पिस्टल की गोली थी, और शीशे का गिलास था, शरबत था, शराब थी, सूअर का गोश्त था और चिकन का गोश्त था, फलाना जो भी आप 100 चीज़ें
آپ کاؤنٹ کرتے چلے جائیں اس معاشرے کے حساب سے. الگ کیک تھا, شراب تھی, اینڈ 100 پورا کر لیجئے. تو لوگ بہت بڑا وہ تھا, کیا اس کو کہنا چاہیے, ہال, جس میں وہ یہ اب لوگ دیکھ رہے ہیں. تو لوگوں نے آہستہ آہستہ, کوئی آیا تو اس نے اس کو پھول دیا, وہ پھر کھڑی ہوئی تھی. کسی نے اس میں کانٹے بھی رکھے ہوئے تھے, تو وہ کانٹے سے ہلکا سا اس کو چبایا. کسی نے اس کو پرفیوم لگا دیا, کسی نے اس کے ناک پہ پرفیوم زیادہ لگا دیا. آہستہ آہستہ اسے چھیڑخانی شروع کی, پھر کانٹے چبو دیے, پھر وہ کسی نے خنجر سے, اس کے چاقو سے اس کو کٹ لگا دیا, کسی نے بلیڈ سے لگا دیا, کسی نے پینٹنگ تھی وہ پینٹ اس کے جسم پہ ملنا شروع کیا. اب لوگوں کو ذرا تھوڑا سا کہ یہ تو بھائی وہ کھڑی بھی ہے, اور اس نے لکھا ہوا تھا کہ میں اس سارے عمل کی خود ذمہ دار ہوں, 6 گھنٹے تک جو بھی کوئی آپ اس میں سے, اور یہ سب چیزیں میں نے خود پرووائڈ کی ہیں اور آپ کو میں نے خود الاؤ کیا ہے, آپ جو چاہیں کریں. تو پہلے پھول, چاکلیٹ, شربت, جوسز اینڈ ایکسیٹرا ایکسیٹرا سب اسے پیش کیے جاتے رہے. کسی نے پینٹ لگا دیا تھوڑا سا, کسی نے پرفیوم زیادہ لگا دیا, کسی نے کوئی بدبو والی چیز لگا دی. پھر اس کے بعد لوگوں کا ذرا حوصلہ بڑھنا شروع ہوا, تو پھر کانٹے, کسی نے خنجر, کسی نے کچھ وہ بھی کرنا شروع کیا. فائنلی جب 4-5 گھنٹے اس بات کو گزر گئے تو ایک صاحب اٹھے اس میں سے, اور انہوں نے پسٹل وہاں سے اٹھائی, اور اسی میں سے ریوالور میں انہوں نے گولی لوڈ کی اس میں, اور وہ اس کا نشانہ تاک رہے تھے. تو بہت سارے لوگوں نے ان کو روکا. یہ ہے انسان کی آزادی. جب اسے یقین ہو گیا کہ یہ تو خاتون کچھ نہیں کر رہی ہے, تو اس نے کہا اب میرا کام ہے کہ اب میں اس آزادی, میرے پاس آزادی ہے, اس آزادی کا میں فائدہ اٹھاؤں اور اس کو میں مار دوں. یہ جو ہمارے معاشروں میں, کئی معاشروں میں, مثلا لیبیا میں ایک زمانہ تھا کہ وہاں پہ لوگوں کو جاب وہ کرتے نہیں تھے, انہیں تنخواہ ملتی تھی, کام نہیں کرنا ہوتا تھا. کام پاکستان, انڈیا, فلپین, تھائی لینڈ سے جا کے لوگ وہاں جا کے کرتے تھے, اینڈ ایکسیٹرا مسلم کنٹری سے جا کے وہاں پہ جاب کرتے تھے. لیکن جاب لوگ کرتے تھے, پیسے وہ لوگوں کو دیتے تھے, وہ خود جاب نہیں کرتے تھے. اور انہیں لیبینز کو تمام فیسلٹیز 100% فری تھی. لیکن انسانی دماغ جو ہے, جیسے بنی اسرائیل کو میرے پاک پروردگار کی طرف سے من و سلوہ آنا شروع ہوا, تو انہوں نے کہا جناب نہیں ہمیں تو یہ نہیں کھانا, ہمیں وہ کھانا ہے. تو انسان کی یہ طبیعت میں بات شامل ہے. لیبیا والوں کے ساتھ بھی من و سلوہ سے بھی اگلی بات تھی. وہاں تو صرف کھانا آ رہا تھا, اس لیے میں نے نعوذ باللہ من ذالک, میں نے اگلی بات کہی کہ ان کو مکان بھی ملتا تھا, ان کو شادی کے لیے پیسے بھی ملتے تھے, بچہ پیدا کرنے میں بھی پیسے ملتے تھے انہیں, اور مطلب ہے ان کو گاڑی کے لیے بھی پیسے ملتے تھے, ہر فیسلٹی کے لیے ان کو پیسے ملتے تھے. وہ کسی کے مقروض نہیں ہوتے تھے لیبینز, کسی کے پاس جا کے ملازمت نہیں کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود انہیں کیڑے نے پریشان کیا, اور کیڑا انہیں کہ آپ کو بولنے کا فریڈم نہیں ہے, فلاں فریڈم نہیں ہے, اور یہ اور وہ, اور اس کے بعد وہ انقلاب لے آئے. آج وہ لیبینز بھوکے بھی مر رہے ہیں, جنگوں میں بھی لڑ رہے ہیں, اور کیا کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے. جتنا بھی ہو رہا ہے وہ کم ہے. پھر اس سے آگے آ جائیں آپ, عراق میں بھی اسی طرح کا واردات ہوئی. پھر شام میں بڑا لوگوں کا پروپیگنڈا ہوا جناب, شام میں وہ جناب بڑی ظالم حکومت ہے, بڑی ظالم حکومت ہے. اس میں تو خیر مسلمانوں میں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا, اور وہ آخر میں شام والوں کو آزادی دلوا دی گئی. جب آزادی ہو گئی تو پھر اعلان ہوا امریکن پریزیڈنٹ کی طرف سے, یہ ہمارا نمائندہ ہے, یہ ہمارا ساتھی ہے. اور اس کے بعد اسرائیل کے ساتھ ایگریمنٹ ہو گیا. یہ کیا ہے؟
یہ پروپیگنڈا، یہ پروپیگنڈا، ہم اتنے اسیر ہیں پروپیگنڈا کے. معاشرے میں ہمیں ایک بھیڑ چال چل پڑتی ہے. آج کل ہمارے کشمیر میں بھی لوگ آزادی تلاش کر رہے ہیں. 1 منٹ کے لیے وہ اپنے آنکھیں بند کریں اور اپنے آنکھیں بند کر کے ذرا بستر پہ لیٹے اور انڈیا سے متعلق جتنی بھی خبریں ہیں بی جے پی سے جو وہ مسلمانوں کے ساتھ حرکتیں کرتے ہیں، کر رہے ہیں، کرتے نہیں کر رہے ہیں، وہ سب وہ اپنی امیجنیشن میں لائیں اپنی آنکھوں میں، اور اس کے بعد وہ انڈیا میں اپنے آپ کو پائیں. اور وہ کسی ہوٹل میں بریانی بیچ رہے ہوں مثلاً، کسی ٹرک میں وہ جانور لے کے جا رہے ہوں مثلاً، وہاں پہ کہیں پہ وہ نماز جمعہ جیسے جمعے والے دن رش زیادہ ہو جاتا ہے مسجد میں تو جماعت باہر تک آ جاتی ہے اور وہ اسی جماعت میں وہ شریک ہو کے پڑھ رہے ہوں. وہ صرف اپنے آپ کو خیال میں اس میں پڑھنا شروع کریں تو اس کے بعد ان کو خیال میں ہی جوتے بھی پڑھنے شروع ہو جائیں گے، خیال میں ہی انہیں دوسرے ڈنڈے بھی پڑھنے شروع ہو جائیں گے، کیونکہ خیال میں تو وہ انڈیا میں موجود ہے تو خیال میں سب کچھ ہوگا. پھر انہیں سمجھ میں آئے گا کہ پاکستان اور انڈیا میں رہنے کا کیا فرق ہے. یہ جو انسان کی عجیب و غریب قسم کی بعض اوقات خواہشیں ہوتی ہیں. مثلاً پاکستان میں اتنے پیر ہیں کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی ہے لوگوں کے خواہشوں کی. مطلب خواہشیں کیا ہے؟ کوئی کروڑ پتی بننا چاہتا ہے، کوئی لکھ پتی بننا چاہتا ہے، کوئی 1000 پتی بننا چاہتا ہے، کوئی ارب پتی بننا چاہتا ہے، اور اسی کے لیول کے لوگوں کے پاس پیر ہیں، اسی سی لیول کے پیر ہیں. اور وہ پیر جو ہیں وہ کوئی نانگا پیر ہے. مطلب ہے ان پیروں کو دیکھ کے آدمی کو شرم آ جاتی ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیڈر ہیں، لیکن ہے. اور جو پیر بنا رہے ہوتے ہیں وہ اس بندے کو نہیں دیکھ رہے تو اپنی خواہشات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری خواہشیں پوری کریں گے. مثلاً وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا پرائز بانڈ نکلا، ایک مثال ہے، میرا لاٹری نکلا ہے، مجھے کوئی خزانہ مل جائے، مجھے کوئی وہ پیر جو ہیں 2 نمبر وہ ان سے ان کے بچے تک قتل کروا دیتے ہیں، وہ ان کو لوٹ لیتے ہیں، وہ اس کے باوجود وہ ان کی مریدی میں رہتے ہیں، وہ ان خواتین کی عزتیں لوٹ لیتے ہیں. جو کئی خواتین اپنے مردوں کے ساتھ جاتی ہیں اور مرد ان کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ خواتین ان پیروں کی جھولی میں بیٹھی بھی ہوتی ہیں. وہ عورت بھی خوش ہوتی ہے اور وہ مرد بھی خوش ہوتا ہے کہ ہماری خواہشیں پوری ہونے والی ہیں. یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، اور یہ فساد ہے، لالچوں کا فساد ہے، یہ معاشرے کا وبال ہے. کوئی انہیں روکنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بھائی آپ یہ پیروں کے یہ چکر میں کیا پڑ رہے ہو، کیا آپ اپنے آپ کو لٹوا رہے ہو، جان سے، مال سے، عزت سے لٹوانے پہ تلے بیٹھے ہو. یہ کے بعد دیگرے کچھ نہ کچھ لٹ رہا ہے، لیکن لوگ لالچ طمع اس کے باوجود انہیں رکنے نہیں دے رہی. اب یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنی ہوتی ہیں. ہمیں فرقوں کا، اسی طرح سے آخری میں اس ٹاپک پہ بات کروں گا، فرقوں کا وبال، معاشرے کا فرقوں کا وبال. اب آپ یہ دیکھیں کہ سب فرقوں سے آپ کسی بھی فرقے کے پاس چلے جائیں، وہ چھوٹا سا فرقہ ہو، درمیانہ سا ہو، بہت بڑا سا ہو، سبھی جنتی اپنے آپ کو بتائیں گے اور اپنے فیوز و برکات بھی بتائیں گے. یہ کیا ہے؟ اگر آپ جنتی ہیں تو میں کون ہوں؟ اگر میں جنتی ہوں تو آپ کون ہیں؟ سمجھنے والی بات ہے نا. ہمیں جس ٹرک کی بتی کے پیچھے بھگایا جاتا ہے، ہم جو لوگ معاشرے میں سب سے زیادہ یہ کہتے ہیں شرک بدعت، شرک بدعت، شرک بدعت، ان سے آپ پوچھیں، ان سے زیادہ شرک بدعت، ان سے بڑی شرک بدعت کوئی اور کرنے والا نہیں ہے، لیکن وہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے. مثلاً آپ انہیں کو کھانے کے لیے آفر کریں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شرک بدعت ہے، یہ جناب یہ شرک ہے اس میں، کہ یہ آپ نے مثلاً
مثلا وہ اتنی سی بات نہیں سوچنے کے لیے تیار ہیں کہ مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ یار میرے بیٹے کے ولیمے میں آنا، تو کھانا کس کا ہوا؟ میرے بیٹے کے ولیمے کا ہوا، تو کیا یہ بدعت ہو گئی؟ نہیں ہوئی۔ تو یہ کھانا ہوتا تو وہ اللہ کے نام پہ ہی حلال ہے، لیکن وہ تقریب جو ہے جس سے منسلک بات ہوئی وہ میرے بیٹے کا ولیمہ تھا، اس میں بدعت نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں شرک بدعت یہ آپ نے جناب فلاں فرقے کا اگر آپ نے سن لیا تو آپ نے بدعت کر دیا، آپ نے شرک کر دیا۔ اچھا کر دیا ہوگا، چلو بھائی ہو گئی بدعت۔ یہ آپ نے نعت سن لی ہے، مثلا شیعوں کا مرثیہ سن لیا تو بدعت ہو گئی، اچھا ہو گئی۔ لیکن کبھی آپ کے محلے میں، علاقے میں، بس میں، گاڑی میں، ٹرین میں، سڑک میں، ہوٹل میں آپ نے انڈین گانا، پاکستانی گانا، میوزک سن لیا، وہ کبھی نہ بدعت ہوئی نہ شرک ہوئی۔ یہ کیا ہوا؟ یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ مذہب کے معاملے میں مذہب جو ہے وہ آپ کو شرک بدعت شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ گانا مثلا انڈین آپ مووی دیکھیں تو شروعات جو ہے وہ کیا کوئی اپنے اشلوک پڑھ رہے ہیں، گھنٹے بج رہے ہیں، تو وہ نہ شرک ہوا نہ بدعت ہوتا اس پہ۔ کبھی سنا کسی نے کہ انڈین فلم پہلے 5 منٹ کی اس لیے نہ دیکھو اور درمیان میں بھی جہاں بھگوان کا آئے وہاں پہ بھی آگے بڑھا دو بات کو، وہاں پہ کہتے کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ نہ شرک ہوتی ہے نہ بدعت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا دعوت ذوالشیرہ کی تھی، جہاں سے پیغام اپنا دینا شروع کیا تھا، ویری فرسٹ ڈے اس دعوت ذوالشیرہ سے کی تھی۔ اس میں کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی پورے مکہ کے لوگوں کو، عورت اور مرد اور بچوں کو، سب کو، پورے مکہ کو، کہ آپ نے کل کھانا کھانے کے لیے آنا ہے۔ جب سب لوگوں نے کھانا کھا لیا انہوں نے کہا جی اچھا جی اللہ حافظ، اب ہم جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اس کے بعد سیکنڈ ڈے پھر دعوت دی گئی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فسادی تھے، ابو جہل، ابو لہب اور اس طرح کی اس کے بھی اور بہت سارے ابو جو ہیں، تو انہوں نے شور مچایا اور وہ چلے گئے۔ دوسرے دن بھی کھانا کھایا اور چلے گئے۔ تیسرے دن تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے کہا خاموش، سب پہلے خاموش ہو جائیں، بات پہلے میرا بھتیجا کرے گا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کوئی اور بات کرے گا اور کھانا بھی اس کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن، یہ اسلام کا پہلا قدم تھا جس پہ لوگوں کو کھانا کھلایا۔ اچھا آج اگر آپ کسی کو آفر کر دیں کہ لاؤ جناب لو جی کھانا کھاؤ، تو وہ شرک بدعت پہلے آ جاتی ہے، یہ شرک بدعت پہلے آ جاتی ہے، سبیل ہو شرک بدعت آ جاتی ہے۔ مطلب ہے قرآن کریم ہی پڑھ لیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو جہنم میں جا رہے ہیں۔ قرآن کریم میں واضح ہے، جو نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یتیم کے سر پہ دست شفقت نہیں رکھتے تھے، یہ وہ، اور یہ جنت میں کون لوگ جا رہے ہیں؟ یہ نماز پڑھتے تھے، بھوکے کو کھانا کھلاتے تھے اور یتیم کو اور زکوٰۃ دیتے تھے۔ سمپل مطلب ہے معاشرے کا جبر، کیونکہ ان کے فرقے نے انہیں بتایا ہوا تھا اس فرقے سے، اس فرقے سے، اس فرقے سے، ہمارے فرقے کے علاوہ جو فرقہ جو بھی عمل کرے گا وہ سب شرک بدعت ہے۔ اب ان سے کوئی یہ پوچھے کہ بھائی وہ شرک بدعت آپ کا کھانے پہ بھی ہے، پہننے پہ بھی ہے، سننے پہ بھی ہے، بولنے پہ بھی ہے، لیکن جو مذہب اسلام کے دشمن ہیں ان کے ساتھ دوستی پہ آپ کا شرک بدعت کہاں غائب ہو جاتا ہے؟ یعنی کہ امریکہ کے خلاف آپ کا شرک بدعت کہاں ہے؟
اسرائیل کے خلاف شرک بدعت آپ کا کہاں ہے؟ کوئی جو مسلمانوں کی جان لے رہا ہے وہاں آپ کا شرک بدعت کہاں ہے؟ کھانے میں تو آپ کا شرک بدعت آ گیا لوگوں. یہ ہے معاشرے کے جبر. ان معاشروں کے جبر کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے بطور انسان، بطور مسلمان، کہ میں کہیں ظالموں میں تو نہیں شامل ہو رہا ہوں کہیں. مثلا سیالکوٹ میں ایک سپروائزر کو اس لیے قتل کر دیا گیا کہ وہ سختی کرتا تھا اور وہ اتفاق سے غیر مذہب تھا، اور اس پہ توہین رسالت کا الزام لگا کے اس کو قتل کروا دیا. اس کو لوگوں نے مار دیا توہین رسالت پہ. اب جن لوگوں نے اس میں شامل ہوئے تھے وہ اپنے آپ کو کہاں کھڑا کریں گے؟ وہ کہاں کھڑا کریں گے اپنے آپ کو؟ کیا وہ بچ جائیں گے؟ نہیں بچیں گے. یہ بات سمجھنے والی ہے، کیونکہ ایک جھوٹے الزام پہ. دوسری بات یہ ہے اگر اس کا الزام بائی دا وے ایک لمحے کے لیے ہم سوچ لیا اس کا الزام بالکل ٹھیک تھا، تو کیا آپ کو اس بات کی اجازت ہے کہ آپ کسی کی جان لے لیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کے زمانے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جاتا تھا کہ یہ اس کا جرم ہے. اس کی تفتیش ہوتی تھی، اس پہ سزا ہوتی تھی، نہ کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گردن نہیں کاٹ کے لے آتے تھے کہ جناب اس نے توہین کی تھی یا کیا تھا غلط اور میں یہ گردن کاٹ کے لے آیا ہوں. تو ہمیں کوئی اپنا اگر ہم اسلام کے لیے بھی کر رہے ہیں تو اسلام میں اس کا کوئی ایویڈنس بھی تو چیک کر لیں کہ اس سے کوئی مماثلت رکھتی ہو بات. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں فائنلی میں اپنی بات کو کہ فرقوں کا وبال، معاشرے کا وبال، علاقے کا وبال، اس سے بچیں. ہمیشہ جہاں پہ بھی آپ کھڑے ہوں آپ اپنی پوزیشن کو چیک کریں نہ کہ دوسروں کی. مثلا دوسرے جو ہیں 20 لوگ اگر ہیں وہاں پہ، ایک مثال ہے، یا 200 لوگ ہیں یا 2000 لوگ ہیں یا 2 لاکھ لوگ ہیں، تو وہ صحیح کر رہے ہوں گے یا غلط کر رہے ہوں گے. ایسا وہ کر رہے ہوں گے، صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس کے جواب دیں. میں یہ جواز نہیں دے سکوں گا کہ میں نے سب لوگوں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، میں نے سب لوگوں کو یہ کرتے ہوئے سنا اور میں بھی اس میں شامل ہو گیا. نہیں، مجھے اپنا جواب دینا ہوگا تم کیوں شامل ہوئے، اور اگر نہیں شامل ہوئے تو کیوں نہیں ہوئے. اگر کوئی اچھا کام ہو رہا تھا، مثلا ایک مثال سمجھانے کے لیے، اگر کوئی مسجد تعمیر ہو رہی تھی تو تم اس میں کیوں نہیں شامل ہوئے، تو مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا کہ تم کیوں نہیں شامل ہوئے. سارا زمانہ اس میں شامل تھا. اور اگر کوئی اسی طرح سے غلط کام ہو رہا تھا میں اس میں روکنے میں کیوں نہ شامل ہوا، یہ بھی میں جواب دہ ہوں. تو ہر انسان جواب دہ ہے میرے پاک پروردگار کے سامنے. یہ جو میں نے اٹلی کے پہلے شروع میں اپنی بات کی تھی، یہ کیا تھا، یہ اس کے بھی کنکلوژن کر لیتے ہیں. یہ کیا تھا؟ یہ لوگوں کا اپنے اندر کے جانور کو آزادی جیسے ملتی ہے تو پھر وہ یہ طرح کی حرکتیں کرتا ہے. یہ جو فریڈم ہے انسان کے لیے یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے. اسے پھر سمجھ ہی نہیں آتا، اسے مار دو، اسے لوٹ لو، اس پہ پابندی لگا دو، اس پہ یہ کر دو. اگر وہ اس پہ کوئی پابندی ہو، جیسے لکھا ہوتا ہے آپ کے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے تو آدمی الرٹ ہو جاتا ہے. اور جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں یہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو وہ بھی الرٹ ہو جاتا ہے، یار میں کچھ غلط نہ کر بیٹھوں. اور جو ان چیزوں سے مبرہ ہوتے ہیں وہ سب کچھ کرتے چلے جاتے ہیں، سب کچھ کرتے چلے جاتے ہیں. اور جن کی گردنیں فرقوں میں پھنسی ہوتی ہیں وہ بھی سب کچھ کرتے چلے جاتے ہیں، وہ بھی نہیں رکنے میں آتے، وہ بھی ظلم کیونکہ ہمارا فرقہ یہ کہتا ہے. وہ یہ نہیں سوچتے کہ بھائی کہ یہ اگر کسی کو کھانا کھلایا جا رہا ہے تو یہ ثواب کا کام ہے یا نہیں ہے. مذہب اسلام آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ اگر کھانا کھلانا ہے ثواب ہے، لیکن ان کا فرقہ انہیں بتا رہا ہے کہ یہ شرک بدعت ہے، تو بس شرک بدعت ہے. فرقوں سے اپنی جان چھڑائیں، فرقوں میں جون سے مرضی فرقے میں آپ رہیں،
لیکن جون سے مرضی معاشرے میں رہیں، لیکن اپنے روز جزا کے قبر کے سوالوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اس وبال کو اپنے آپ سے بچانے کی کوشش کریں کہ یہ بھی تو یہ کر رہا تھا، وہ یہ کر رہا تھا، فلاں یہ کر رہا تھا، کر رہے ہوں گے۔ آپ اپنے جواب دہ ہیں، آپ اپنی تیاری کریں، آپ اپنی کریکشن کریں، آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ کسی کے پاس، میرے پاس بھی یہ جواز نہیں ہوگا کہ فلاں فلاں لوگ یہ کر رہے تھے، میرے باپ دادا ایسے کرتے تھے، میرے نانا چاچا ایسے کرتے تھے، میں بھی ایسے کر رہا تھا۔ میرا یہ جواب ویلڈ نہیں ہوگا۔ میں جو بھی کروں گا، میرے ماں باپ بھی، میرے عزیز و اقربا بھی، ان کو سب کو چیک کرنا ہوگا، میرے دوست احباب کو بھی۔ جو یہ چیک نہیں کرے گا وہ وبال میں پھنسے گا۔ اچھا کرو گے تو اچھا نتیجہ ملے گا، برا کرو گے تو برا نتیجہ ملے گا۔ ویری سمپل۔ اس میں ہمیں سوچنا ہے، ہمیں اس وبال سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے کہ معاشرے میں یہ بھی وہ بھی کر رہا تھا، میں نے کہا چل ٹھیک ہے، تم قتل کر رہے تھے کیونکہ جنت میں تم نے جانا ہے، تو میں قتل کر کے یا خودکش حملہ کرنے تم جا رہے تو میں بھی تمہارے ساتھ، کہ چلو میں تو خودکش حملہ پر میں تمہیں سپورٹ کروں کہ تھوڑی بہت ایک آدھی لات میرا، ایک آدھا ہاتھ میرا بھی جنتی ہو جائے گا اسی بہانے۔ والسلام۔ ریکویسٹ ہے آپ سے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور فارورڈ کیجئے اور کمنٹس کے ضرور نوازی۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔